बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने भारतीय आइन की शिक 370 के खात्मे का ऐलान किया था, जिसके तहत मकबूजा जम्मू कश्मीर को नीम खुद मुख्तार हैसियत और खसूसी इख्तियारात हासिल थे। नाज़रीन, मोदी हुकूमत की इस जाबिराना कानून साजी को मकबूजा कश्मीर की सियासी जमातों ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत के सामने बेबस नजर आई। भारतीय जजेस और सियासतदानों ने शायद अपनी तारीख का मुतालिया नहीं किया और ना उन्हें अपने बानी और आइन साजों के वादों का लिहाज है। आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे का फैसला बरकरार रखा। नाज़रीन, भारतीय अदालत ने हैरान कुन तौर पर करार दिया कि यह फैसला कानूनी था, ये अहम नहीं, हर फैसला कानूनी दायरा कार में नहीं आता। पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 के नाजायज़ भारतीय इक़दाम को भी मुस्तरद कर दिया था और अब भी मुस्तरद किया है। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने यह रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे की तौसीक की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की नफ़ी करता है। नाज़रीन, पाकिस्तानी हुकूमत की मज़म्मत और बयानात अपनी जगह, लेकिन अहम सवाल ये है कि इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान के पास अमली इक़दामात करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इसी मुनासबत से आज जो हमारा बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए है वो कुछ यूँ होगा कि मकबूजा कश्मीर में नाजायज़ भारतीय इक़दामात पाकिस्तान ज़ुबानी मज़म्मत से बढ़कर क्या कर सकता है। पैनल हमारे साथ मौजूद है। मैं तारुफ दूँ, प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले आज चूँकि इस मौजू पर बात करने के लिए खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन किया है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ है। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी मलिहा लोधी साहिबा। जैसे कि आपके सामने है ये मामला, भारतीय बानियों ने कश्मीरियों को उनकी अलग हैसियत बरकरार रखने की यकीन दहानी करवाई थी। क्या भारतीय हुकूमत के बाद अदालत ने भी अपनी बानियों की तस्दीक की है, ये समझा जाए इस फैसले के बाद? भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, इसलिए कि सबको पता था कि यही होना है। ये एक कोशिश है भारत की तरफ से कि जो उन्होंने गैर कानूनी कदम उठाया था अगस्त 2019 में, उसको एक कानूनी कवर देने की कोशिश की है उन्होंने। लेकिन इससे जो कश्मीर डिस्प्यूट की हैसियत है, एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट की हैसियत है, वो तब्दील नहीं होती। ना कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस पे इस फैसले से कोई असर पड़ता है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से किस किस्म की मुहिम होगी, किस किस्म की डिप्लोमेटिक स्टेप्स होंगे, किस किस्म का डिप्लोमेटिक कैंपेन पाकिस्तान लॉन्च करेगा जो कि इस इशू को उजागर करे और दुनिया को बताए कि किस तरह से भारत ना सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी कर रहा है बल्कि इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है और ये गैर कानूनी कदम उठा देने की कोशिश की। अब जाहिर है ये भी एक अब बड़ा सवाल यही है, अब पाकिस्तान किस तरह से इसको टेकअप करेगा, क्या क्या ऑप्शंस हैं जो वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन मलिहा लोधी साहिबा, हुकूमतों के नाजायज़ फैसलों के बाद अदालतों से उम्मीद होती है कि वो इंसाफ करेंगी, लेकिन आप समझती हैं क्या इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत के सामने अब ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी बेबस हो चुकी है? देखिए, ये तो भारत का अंदरूनी मसला है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, क्या नहीं फैसला करती। लेकिन जो असल इशू है वो ये है कि इस फैसले से जिसने कि इंडोर्स किया है, भारत ने जो कदम लिया था अगस्त 2019 में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है इंटरनेशनल लॉ की नज़र में। तो इससे ना जो हकीकत है मकबूजा कश्मीर की वो तब्दील होगी और ना ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। लेकिन मलिहा साहिबा, अदालत के इसकी आलमी कवानीन की रोशनी में अगर देखा जाए तो फिर क्या हैसियत है? देखिए, इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है इस हवाले से कि जो इंटरनेशनल लॉ की नज़र में जो कश्मीर का इशू है वो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। उसका स्टेटस, उसका जो कैरेक्टर है वो नहीं तब्दील होता इस फैसले से। इस फैसले में भारत में तो खुशियां मनाई जा रही हैं, मगर आप देखें कि मकबूजा कश्मीर में इस फैसले को बिल्कुल रिजेक्ट किया गया है अवाम की तरफ से, और उन कश्मीरी सियासतदानों ने भी रिजेक्ट किया है जो कि प्रो इंडिया है, जो कि हिंदुस्तान के साथ उनका ताउन रहा है माजी में।
بلکہ کچھ ایسے سیاستدان تھے جن کو ہاؤس اریسٹ میں ڈالا گیا, ڈیٹینشن میں ڈالا گیا اس فیصلے سے پہلے. تو حکومت کو تو پتا تھا پھر کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے, لیکن اس فیصلے کی جو ٹوٹل ریجیکشن ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں, اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ اس کی حیثیت ہے کیا, اور اس کی حیثیت میں سمجھتی ہوں کشمیر میں جو اس کی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن انڈیا پرائم منسٹر تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فیصلہ امید کی کرن ہے, بڑا سراہا بھی جا رہا ہے. اگر وہاں اعتراض ہو رہا ہے تو چند بنیادی باتوں پر آئینی نقطۂ نظر سے اعتراض ہو رہا تھا, اس سے زیادہ اعتراض نہیں ہو رہا. ملیحہ صاحبہ, جیسے آپ پہلے بھی فرما رہی ہیں کہ پاکستان اب کن ایشوز پر کس طرح سے اس ایشو کو ٹیک اپ کر سکتا ہے, کیسے بات کر سکتا ہے, تو یہ زبانی مذمت کی بجائے پاکستان عملی طور پر کیا اقدامات اٹھا سکتا ہے؟ پاکستان کو مختلف قسم کے عملی قدم لینے چاہیے. ایک تو ظاہر ہے پاکستان آگاہ کرے گا UN سیکورٹی کونسل کے ممبران کو کہ یہ جو قدم اٹھایا ہے بھارت نے یا بھارت کی کورٹ نے وہ غیر قانونی ہے. دوسرا, پاکستان کو UN سیکورٹی کونسل میں ایک ڈیبیٹ کرانی چاہیے اس ایشو پہ. ساتھ UN سیکرٹری جنرل کو بھی آگاہ کرنا چاہیے. UN ہیومن رائٹس کونسل جو ہے جنیوا میں, وہاں پر پاکستان کو ایک قرارداد لانی چاہیے, اور پھر OIC کو بھی موبلائز کرنا چاہیے. آخر OIC سے پاکستان کو حمایت ملتی ہے مقبوضہ کشمیر کے ایشو بالکل بالکل آپ نے درست, لیکن یہ ہونا چاہیے اور پریکٹیکلی ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. لیکن ملیحہ لودھی صاحبہ, کیا بھارت کے ناجائز اقدامات کو روکنا ممکن ہے؟ دیکھیں, اصل ایشو ہوتا ہے حق کا اور اصول کا. پاکستان کو حق کی بات کرنی چاہیے اور اصول پہ مبنی رہنا چاہیے اپنے موقف کو, اس لیے کہ آخر کار ہمیشہ حق کی فتح تو ہوتی ہے. تو اب یہ کہنا کہ بھارت بہت ہی اہم ملک ہے مغربی ممالک کی نظر میں تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, یہ جو مرضی کہتے رہے لوگ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کوشش نہ کرے اور اپنا موقف آگے نہ لے کے آئے اور اصول کی بات نہ کرے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان اپنی ڈپلومیٹک کیمپین کو بالکل ریوائیو کرے اور تیز کرے اور اس میں تسلسل بہت شکریہ سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ تھی. ناظرین, یہ سابق سفیر ملیحہ لودھی جن سے میں نے چند سوال رکھے, اور خاص طور پر اب پاکستان ممکنہ طور پر کیا اقدامات ہے جو اٹھا سکتا ہے, کیونکہ اب تو بظاہر کیونکہ عدالتوں سے فیصلوں کی امید ہوتی ہے اور سپریم کورٹ, بھارتی سپریم کورٹ نے حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں. اب ہم اس کی ایکسپرٹس اوپینین شامل کریں گے. ہمارا ریگولر پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی, چونکہ اب یہ جو بھارتی بانی تھے, ظاہر ہے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی بڑا ڈیفرنٹ تھا. اب یہ جو فیصلہ آیا بھارتی سپریم کورٹ کا, یہ بھی ایک طرح سے ان کے منہ پر بھی تماچا مارا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے اگر ہم پرٹیکولر پاکستان کی بات کریں, کیا زبانی مذمت کے علاوہ پریکٹیکلی, جس طرح ملیحہ لودھی صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بڑے فورمز پر ہمیں اٹھانا چاہیے, ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, ڈسکشن کی ضرورت ہے, اور پریکٹیکلی اس کو آگے بڑھانا چاہیے, کیا کر سکتا ہے پاکستان؟ پاکستان گپ شپ کر سکتا ہے اور ہم اور آپ بھی وہی کچھ کریں گے. دیکھیں نا, جب وقت تھا اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور وہ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے, اور اس کے بعد 5 اگست آ گیا, ٹھیک ہے. پھر جب شہباز شریف نے تقریر کی تو انہوں نے کہا میں اب انڈیا سے جنگ لڑ پڑوں. یہ جو ڈرامے بنائے نا بعد میں کہ ایبسولوٹلی ناٹ, وہ کہانیاں تھیں ہمارے لیے, ہم اسی قابل ہیں, ہمیں آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑا کرو, وہ باہر لگا دو ٹائم کے جناب اتنے گھنٹے اتنے وقت گزر گئے. عالمی دنیا نے بات کی ہیومن رائٹس کے اوپر, جو وائلیشن وہاں مقبوضہ کشمیر میں اس 5 اگست سے لے کے شروع ہوئی اور وہ کچھ عرصے تک جاری رہی. وکیل تو ہم تھے, سیاسی سفارتی سطح پہ ہم نے اخلاقی سطح پہ اس کیس کو لڑنا ہے, لیکن ہم جب کوئی اس قسم کی حرکت ہوتی ہے تو ہم سارے متحرک ہو جاتے ہیں. بحیثیت قوم ہم یہی کام کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر والے تمام لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں, اور پاکستان جناب ایک لمبی چادر, جیسے آج کل سردیاں ہیں, بالکل کہ ہوا بھی نہ گزرے اور سویا پڑا ہے. اب تجزیہ کار بھی آ گئے, ڈپلومیٹس بھی آ گئے, سابق ڈپلومیٹس بھی آ گئے, فورن منسٹر نے پریس کانفرنس بھی کر دی, ایک آدھا بیان مطلب سب پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آ گیا. بس یہ ہے ہماری کشمیر کی حمایت, کیونکہ ہم کمزور ہیں. آپ دیکھیں نا فلسطین پہ دائیں بائیں سارے عرب ممالک بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ امریکہ نے ویٹو کر دیا, ختم. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی میں تو ساروں کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں, بلنکن کہہ رہے ہیں ساروں کے ساتھ بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں کہ جناب ہم کوئی خوراک پہنچا دیں, فلاں کرا دیں. اصل ایشو یہ ہے کہ یہاں سے میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی جنگ طاری کر دیں یا کچھ کر دیں, اس ایشو کو زندہ رکھتے ہوئے اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں, روک نہ دیں سب چیزوں کو. آپ کو اور ہمیں ملک کو آگے لے کے جانا ہے, کوئی کہانی نہیں کرنی. ریالٹی پہ جائیں اور اس ملک میں کنسنسس پیدا کریں
کہ چائنا ہمارا پڑوسی ہے, ہمارا دوست ہے, ہمارا ساتھ ہے, اس نے بھی بہت ساری چیزوں پہ رکھا ہوا ہے ون چائنا کہہ کے کہ جی یہ ہماری جگہ ہے, یہ ہماری جگہ اور اس پہ ہم ہیں. یو این کے اندر ملیہ لودھی کی بات بالکل ٹھیک تھی, چاہے وہ او آئی سی سوئی ہوئی ہے, لیکن ایک حمایت لی جائے, اپنے دوست ممالک کے ساتھ لی جائے, اور اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اگر ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں, لیکن اس سے بڑی باڈی تو ظاہر ہے یو این ہے جہاں کی قراردادیں پاس ہوئی ہوئی ہیں پلیبیسائڈ کے لیے, اس کے لیے تگ و دو ہونی چاہیے اور اس کو ہمیں پیچھے بالکل نہیں ہٹنا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل درست. ایاز صاحب, ظاہر ہے کشمیریوں کی مرضی کے بغیر یہ یک طرفہ فیصلہ ہے. اب کشمیریوں کی تو ظاہر ہے خواہش اور ہے, اور گاندھی سے نہرو تک بھی بھارتی جو بانی تھے سمجھے جاتے تھے, وہ کشمیر کی الگ حیثیت کو مانتے تھے. اب جس طرح عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ملیہ صاحبہ نے بھی کہا کہ پاکستان کو بڑے فورم پر اس کو اٹھانا چاہیے. وہ آلریڈی پہلے بھی یہ ہم بات کرتے آئے ہیں, 5 اگست کے بعد بھی بڑے بڑے فورم پر باتیں تو کی گئی. اب یہ زبانی جمع خرچ سے آگے بڑھ سکتے ہیں ہم کیا؟ دعا بات وہی ہے کہ وہ کشمیریوں کی بھی ظاہر ہے آپ سے کچھ توقعات ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہمارے لیے کھڑا ہونا چاہیے, تو اس اینگل سے بات کر رہی تھی ملیہ لودھی بھی. ظاہر ہے ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, جو کر سکتے ہیں وہ کم از کم ہمیں ضرور کرنا چاہیے, جو ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ موبلائز کریں, ہم او آئی سی سے بات کریں, یو این میں جائیں, اپنے دوستوں کو ملا کے اس پہ آئیں. ظاہر ہے چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہم نے دیکھا جب 2019 میں یہ فیصلہ ہوا ہے ان کی پارلیمنٹ نے, ظاہر ہے اس کے بعد 2/3 میجورٹی تھی, اس کو کیسے روکا جا سکتا تھا؟ یہاں عمران خان کی جگہ کوئی سلطان کوئی ارطغرل بھی ہوتا تو وہ کیسے روک سکتا تھا؟ بھائی جن کے پاس میجورٹی ہے انہوں نے کر لیا, بات ختم ہو گئی. آپ تنقید تو کر سکتے ہیں. آج اس کا مطلب ہے کہ شاید پاکستان میں گورنمنٹ کمزور تھی اس لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا انڈین نے. نو, ظاہر ہے وہ اپنے حساب سے چیزیں کر رہے ہیں. وہ بالکل ملیہ لودھی ٹھیک کہہ رہی تھی, ایک غیر قانونی فیصلے کو غیر قانونی کور دیا گیا ہے, اس سے زیادہ اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور لمیٹیشنز کے باوجود وہ جو بات کر رہی ہیں کہ حق اور سچ جو ہے اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے نا آپ نے, مطلب آپ نے تاریخ کی درست سمت کھڑا ہونا ہوتا ہے, اس کی غلط سمت آپ نے کھڑا نہیں ہونا ہوتا. چائنا کا تو سیدھا وہ تو ہمیں بھی سمجھا کے تھک گئے اور دہائیوں سے سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے ہانگ کانگ لے لیا, بھائی آپ بھی کشمیر لے لینا, لیکن اکنامکلی مضبوط تو ہو جاؤ. ہمارا آج بھی وہ جو 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بننے کا امیدوار ہے وہ کہہ رہا ہے جی دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی, ہم بہت پیچھے رہ گئے. تو بھائی ذمہ دار کون ہے؟ آپ ساری رولنگ ایلیٹ اس کی ذمہ دار ہیں. یہ میں ذمہ دار نہیں ہوں, نہ عام بندہ ذمہ دار ہے اس کا, آپ سب ذمہ دار ہیں. اور کیا مطلب آپ ماضی میں ہی پھنسے رہتے ہیں. ہمیں بتائیں یار مستقبل میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ, اگر آپ کو اقتدار ملتا ہے وہ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ ہم سننی ہے, بڑی دفعہ سن چکے ہیں, وہی چیزیں شیئر ہو رہی ہیں. تو یہ تو اوورآل مائنڈ سیٹ ہے ہماری حکمرانوں کا, تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ حافظ صاحب یہ پھر مائنڈ سیٹ ہے, اس کو نہیں بدلا جا سکتا. پھر تو وہی بات جو جس سے آغاز کیا عامر صاحب نے کہ یہ بس ہم باتیں کرتے رہیں گے, جب ایسا کچھ ہوگا, جب ایسا ظلم ہوگا, یہ کہنا درست ہوگا, اس وقت ہم بھی بیٹھ کر بات کر لیں گے, ہمارے حکمران بھی آ کر مذمتی ٹویٹس کر دیں گے, بیانات جاری کر دیں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس خطے پر, اس فیصلے کے بعد جو خطے کی سیاست ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا پاکستان زبانی جمع خرچ سے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہمارے کیونکہ ایک اگر کہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے, ان کے ساتھ معاملات طے ہونے چاہیے, تو دوسرا لیڈر کہتا ہے نہیں جی انڈیا کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ کوئی اور, کیونکہ اکٹھے نہیں ہو پاتے, تو آپ کے خیال میں کون ذمہ دار ہے اور کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے گزارش یہ ہے, ذمہ دار ہم سب ہیں. آڈیو لیول بڑھا دیں. جی ذمہ دار ہم سب ہے. یہ آج جو فیصلہ آیا ہے, اس فیصلے کے آنے سے کتنا عرصہ پہلے ہندوستان نے یہ فیصلہ کیا جس کی آج انہوں نے توثیق کر دی ہے. ہم نے جو ہمیں جنگ لڑنی چاہیے تھی ہم وہ جنگ نہیں لڑ سکے. ہم تو اپنے دوستوں کو اس کے اوپر نہیں لا سکے. ہم نے جب یہ فیصلہ ہوا اس وقت ہم نے کہا ہم احتجاج کریں گے, پھر ہم نے کہا ہم آدھا گھنٹہ کھڑے ہوں گے, پھر ہم نے کہا ہم لیٹ گئے ہیں, اب ہم آرام کریں گے. لہٰذا یہ جو ساری باتیں ہیں ان کا حل یہ ہے کہ ایک پالیسی, ایک حکمت عملی آپ کو بنانی ہوگی. جب تک آپ وہ نہیں بنائیں گے, ایک طاقتور حکمت عملی کے تحت آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. آپ کے ملک میں حالیہ دنوں میں آپ باقی چھوڑ دیں
اگر آپ پالیسی بنا کے ڈالر نیچے لا سکتے ہیں، ذخیرہ اندوزی روک سکتے ہیں، عرب اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات، آرمی چیف کی صرف یقین، یہ میں کہنا چاہتا ہوں جی جی اس لیے کہ دل دکھی ہے، سپہ سالار نے صرف دوست ممالک کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے انویسٹر کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، آپ کے انویسٹر کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، لوگ دڑا دڑ آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، معاہدے ہو رہے ہیں، MOU ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو جائیں کسی معاملے پر اور ایک جگہ سارے، کیوں یہ معیشت کے معاملے میں سارے ایک ہیں، سب چاہتے ہیں معیشت بہتر ہو جائے، بالکل، تو کشمیر کے معاملے میں بھی ہمیں سب ایک ہیں، لیکن اس کے لیے اب میرا خیال ہے ہمیں اس بات سے آگے بڑھنا ہوگا، خالی مذمتوں سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے، اپنے دوست ممالک سے بات کرنی چاہیے، عالمی دنیا سے بات کرنی چاہیے، اور ایک خطرہ جو بہت زیادہ ہے، اللہ نہ کرے کہ اب ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے اندر وہی کھیل کھیلے گا جو اس وقت فلسطین کے اندر اسرائیل کھیل رہا ہے۔ اب ہندوستان کا ظلم و ستم بڑھے گا، اس لیے کہ اب اسے کوئی روکنے والا نہیں رہ گیا، اس نے اپنے آپ کو قانون کے اعتبار سے مالک بنا لیا مقبوضہ کشمیر کا۔ لہٰذا ہمیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اس مزید مضبوطی سے صرف کھڑا نہیں ہونا، اپنا موقف لے کے دنیا کے پاس جانا ہوگا، ہر سطح پہ بات کرنی ہوگی، دوستوں سے بھی بات کرنی ہوگی، چاہے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور اپنے ملک کے اندر بھی اگر بات بالکل ابھی جو خان صاحب کہہ رہے تھے، اگر آپ معاشی طور پر مضبوط نہیں ہے اور آپ کے ملک کے اندر ہی ایک جنگ لگی ہوئی ہے کہ ایک طبقہ جو ہے دوسرے طبقے کو گالیاں دے رہا ہے، تو دشمن تو اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ بالکل ایسے ہیں۔ آپ انڈیا سے ضرور بات کریں، آپ جو بھی کرنا چاہتا ہے جائے انڈیا سے بات کریں، لیکن مقبوضہ کشمیر کی قیمت کے اوپر انڈیا سے بات نہیں ہو سکتی ہے۔ جو بھی راستہ جائے گا مقبوضہ کشمیر کے ذریعے جائے گا انڈیا کے ساتھ مذاکرات کے لیے۔ یہ عجیب و غریب ہمارے ہاں ایک دم جو فکر پیدا ہو جاتی ہے، ہمیں ہندوستان کی بڑی فکر ہے، ہمیں اپنی کیوں نہیں فکر ہے؟ اپنے ملک کے اندر حالات ٹھیک کرو، آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرو۔ کتنے آج اس فیصلے کے بعد ذرا آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا بھی اور باقی چیزیں بھی، کیا رد عمل ہے؟ سوئے ہوئے ہیں سارے۔ صحیح ہے، وزیر خارجہ صاحب نے پالیسی دے دی، کھڑے ہونا چاہیے تھا، آج سب کھڑے ہوتے اس کے اوپر۔ آج بلاول بھٹو، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان سب جو ہے وہ کہتے کہ ہم کل اکٹھے ہو کے ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں گے، لیکن یہ تو خواب ہے جو کبھی پورا نہیں۔ سٹیٹمنٹ تو سارے جاری کر دیں گے، پرواہ نہ کریں۔ جی فیصل صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، حافظ صاحب یہ خواب ہی ہے، بچپن سے پڑھانا تو شروع کر دیتے ہیں کریکولم میں، کشمیر شہرگ ہے ہماری، اور لیکن ہم اس شہرگ کو بچا نہیں پا رہے ہیں نا، کیونکہ ہم اکٹھے ہی نہیں ہوتے اس معاملے کو، ایشو کو لے کر۔ فیصل صاحب یہ جس طرح کی باتیں بڑی اچھی باتیں حافظ صاحب نے کی ہیں، لیکن یہی ہوتا ہوا ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ واقعی بیانات بھی جاری ہوتے ہیں، ہم دنیا سے بات بھی کرتے ہیں، ہم تو انڈیا کی ریاستی دہشت گردی کے ڈوزیر بھی دکھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو پھر کیا حل ہے اس مسئلے کا؟ حل تو ہمارے اپنے پاس ہے، جب ہم حل تلاش کرنے کے لیے دنیا میں جائیں گے تو ہمیں حل نہیں ملے گا۔ ہم نے خود کیا کیا، سابقہ حکومت دیکھ لیں، عمران خان صاحب کی مطلب اپنی نوعیت کا انوکھا کام کیا، سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ آدھے گھنٹے کے لیے، مطلب اس سے کشمیر آزاد ہو جائے گا، کشمیر کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا۔ جب آپ اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں نا تو آپ کی جو فہم ہے، ذہنی سطح ہے، وہ بھی دنیا کے سامنے جاتی ہے، کون لوگ ہیں بھائی کس طریقے سے اپنے مسئلوں کو جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس مسئلے کا جو واحد حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ معاشی طور پہ مستحکم ہو جاؤ، معاشی طور پہ جو ہے خوشحال ہو جاؤ، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہائی ٹیک ہو جاؤ، اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو جو ہے نا اچھا پڑھا دو۔ جس دن ہم نے یہ کام کر لیا تو ہمیں کسی کے پاس جانے نہیں پڑے گی، ضرورت پڑے گی کہ خدا کے واسطے کشمیر کے لیے ہماری مدد کرو، یا جو ہماری بھارت پہ جو ہے نا اپنا اثر رسوخ ڈالو۔ آج کی دنیا میں مکھڑا پیارا نہیں ہوتا، آپ کا کام پیارا ہوتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ کی طاقت ہوتی ہے، چاہے وہ معاشی طاقت ہو یا ٹیکنالوجی کی طاقت ہو یا تعلیم کی طاقت ہو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیا ہمارے پاس؟ ہمارے کشکول کا ایک پیالہ جو دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں، اور خواہش ہماری یہ ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے، تو بھائی کیوں کھڑی ہو جائے؟ لاجیکل نہیں ہے ہماری جو خواہش ہے، وہ لاجیکلی صحیح نہیں ہے۔ دنیا اخلاقیات پہ نہیں چلتی، دنیا کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے، دنیا کا جو تعلق کا جو معیار ہے
وہ صرف اور صرف ذاتی مفادات ہیں، ریاست کے مفادات ہیں، قوموں کے اپنے مفادات ہیں. بالکل کوئی قوم اپنے مفادات کو کسے پھر ڈال کر ہمارے مفادات کے کیوں سوچے گی؟ اتنا سا اسرائیل ہے، اتنا سا اسرائیل، لیکن کیوں اس کو معاشی طور پہ مستحکم ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس بزنس ہے، دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہودیوں کی شکل پیاری نہیں ہے، اسرائیلیوں کی شکل بھی پیاری ہے. وہ معاشی طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو طاقتور بنا لیا. آج آپ بنا دیں معاشی طور پہ اپنے آپ کو طاقتور، یہی بھارت جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گا، یہی بھارت جو ہے وہ آپ کو تشریح میں رکھ کے کشمیر آپ کے حوالے کر دے گا. لیکن اس طرح ہم چاہتے ہیں، اس طرح تو 70 سال گزر گئے، 700 سال اور گزر گئے. صحیح بات ہے، صحیح بالکل. الیاس صاحب، تو اس کا مطلب لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی معیشت مستحکم کرنی ہے، ان بیسکس مدوں پر کام کرنا ہے جو آپ کو دنیا میں مضبوط شو کریں، اور تب آپ بھارت سے بات کر سکتے ہیں کشمیر کو لے کر. الیاس صاحب دیکھیں جی، یہ جو مسئلہ ہے نا کشمیر کا مسئلہ، یہ آج سے نہیں، اس پر بڑا عرصے سے چلا. اور 370 جب لگی اس پر، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ صرف دھوپ میں کھڑے ہوئے. اس کے بعد اس کے علاوہ کیا کیا؟ سفارتی تعلقات ہمارے کہاں ہیں؟ کوئی تعلقات نہیں ہے. اقتصادی طور پہ تو ہم تو صحیح کسی جگہ کھڑے ہی نہیں ہوتے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے کچھ اس پر بات چیت ہوتی. صرف کبھی سال میں ایک دفعہ 5 اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں، 5 فروری کو کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اس پر کھڑے ہو کے یوم سیاہ منا لیا اگست کو. تو اس صورتحال پر اس طرح نہیں ہوگا. اس کے لیے بالکل آپ کو جانا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا ایک پلیٹ فارم پر. اس پر تمام پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پر آ کے، اور یہ نہیں کہ صرف ایک کاغذ میں کہہ دیا یا ویسے بول دیا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک ہیں. اس پر جانا پڑے گا سفارتی طور پر، دوسرے ممالک میں جا کے بتانا پڑے گا جی ہمارے ساتھ یہ UN ریزولوشن کی خلاف ورزی ہے، اس کو نہیں مانتے اس فیصلے کو. ابھی بھی وقت ہے اس پر جا کے، ان کو بھی سب پتہ ہے کہ کس طرح کرنا ہے. یہ نہیں ہے کتنی گورنمنٹ سائیں، PTI کی آئی، نون لیگ کی آئی، یا پیپلز پارٹی کی، کس نے کیا سفارتی طور پر کیا کیا؟ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا. ایک زمانے میں بس بات چیت ہوئی، اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں؟ صرف دورے کرتے ہیں، لیکن صرف بات چیت کر کے آتے ہیں. یہ کسی طریقے سے ان کو چاہیے دوست ممالک کے پاس جائیں اور اس پر بیٹھ کے سنجیدگی سے کریں. وہ بھی مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، اور ان پر بھارتی جو پاکستانیوں کی طرف دیکھتے ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس پر جا کے بات چیت کرنا چاہیے. اقتصادی طور پر سٹرونگ ہوتے ہوتے ہم کب تک لگے رہیں گے؟ ہم نے کئی محاذوں پر جنگ لڑنی، IMF سے قرضہ لینا ہے، تو یہ تو مسئلہ پھر پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ بالکل اس وقت جانا چاہیے دنیا میں، جا کے اس بات کو منوانا چاہیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سامنے متحد ہو کر ہمیں اپنی بات رکھنی چاہیے اور اس بات کو منوانا بھی چاہیے. خالی یہ لائن کافی نہیں ہے کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، عملی طور پر نظر آنا چاہیے. اور اس کے لیے جو ضروری سٹیپس ہیں، وہ معیشت بہتر کرنے والا بھی اس میں سٹیپ شامل ہے، وہ تمام سٹیپس ہمیں لینے چاہیے. بہرحال ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں آپ نے جانا. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال، عام انتخابات سے قبل نااہلی کا سامنا کرنے والے سیاسی قائدین کے لیے انتخابی راستے کھلنا ممکن ہے؟ یہ ہمارا سوال ہوگا. رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین، آج سپریم کورٹ کی جانب سے انتہائی اہم اقدام سامنے آیا جس کا گہرا اثر قومی سیاسی قیادت کے مستقبل پر پڑ سکتا ہے. سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کے معاملے پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد پر نوٹس لے لیا ہے. JUI کے میر بادشاہ کیسرانی کو جعلی ڈگری کیس میں نااہل قرار دیے جانے کے معاملے کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، اور اس دوران سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی سے متعلق یہ نوٹس لیا. تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین کے معاملے کو سپریم کورٹ نے لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو یہ معاملہ ارسال کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کیس کی سماعت جنوری میں ہوگی، لیکن موجودہ کیس کو انتخابات میں تاخیر کے اعلیٰ کار کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اس کیس میں فریق بننا چاہے تو بن سکتی ہے. عدالت نے اس حکم نامے کی کاپی الیکشن کمیشن کو بھی دینے کی ہدایت کی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی چلے گی یا سپریم کورٹ کا فیصلہ، اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے. اور اگر ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو دوسری طرف قانون ریٹرننگ آفیسر کس پر انحصار کرے. اس وقت نون لیگ، IPP اور PTI کے سربراہ کسی نہ کسی صورت میں نااہلی کے قانون سے متاثر ہیں. پروگرام کے اس حصے میں جو ہمارا دوسرا بڑا سوال، یہ کیس کتنی اہمیت کا حامل ہوگا اور اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے. ایاز صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ ظاہر ہے انتہائی اہم یہ کیس ہے. آپ کے خیال میں عام انتخابات سے قبل نااہلی کا جو سامنا کرنے والے سیاسی قائدین ہیں ان کے لیے انتخابی راستے کھل سکتے ہیں؟ دیکھیں، دو لوگ اس میں فوری جن کو یہ چاہیے، وہ ایک تو میرے قائد ہیں نواز شریف صاحب، اور دوسرے جہانگیر ترین ہیں جو IPP کے سربراہ ہیں. اور یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ کیوں حیات نااہلی کر دی جائے کسی کی. بس سیاست دان ہے نا، کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، وہ عمر قید کی بھی حد ہوتی ہے نا.
اس کے بعد بھی بندہ چھوٹ کے باہر آ جاتا. تو سیاستدان نے کچھ اگر غلطی کر لی یا اس کے خلاف کچھ ثابت ہو گیا تو اس کو آپ تاحیات نااہل کر دیں کہ آج کے بعد بھائی تم تو سائڈ پہ بیٹھے, تم الیکشن نہیں لڑ سکتے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ڈفرینٹ قومیں ہوتی ہیں جہاں ایک خاص سٹیج پہ جا کے وہ لیڈر بھی سوچتا ہے کہ یار ٹھیک ہے اب میں نے بہت کر لیا, اب کسی اور کو موقع دیتا ہوں. لیکن یہاں نہیں ہوتا اس طرح, کیونکہ وہ سمجھا یہ جاتا ہے نا کہ یہ چونکہ قاعدہ لوگوں نے ووٹ ہی اسے دینے ہیں, اس لیے وہ قائد کی رہنمائی بڑی ضروری ہوتی ہے, ادروائز لوگ بھی قائد نہیں ہوتے. تو وہ جو چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں اس قوم میں, ظاہر ہے وہ اس میں سے اس کو نکالنا بڑا مشکل ہے. لیکن یہ تو ہوتا ہے ایک پروسیس چلتا رہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے پروسیس چلا بھی نہیں پوری طرح, کسی نہ کسی بہانے سے, اور پھر ہم لوگ ہی بیٹھ کے اس کو کہیں نہ کہیں جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. جب صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن نہیں ہو رہے تھے تو ہم جسٹیفائی کر رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے جی وہ فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے, وہ فلاں ٹھیک نہیں ہے, ظاہر ہے وہ نہیں آ سکتے. آج اگر وہی باتیں پھر شروع ہو جائیں گی پھر ہمیں بڑا عجیب لگنا شروع ہو جائے گا. ہم کہیں گے یار اب تو الیکشن کا ماحول بنا ہوا تھا تو اب یہ کیوں چیزیں ہونا شروع ہو گئی. اور پھر آپ کو پتا ہے میں تو ویسے ہی بہت ڈرتا ہوں سپریم کورٹ سے. قاضی صاحب لیکن یہ سیاستدان نہیں ڈرتے, سیاستدانوں کو بھی ڈرنا چاہیے نا, قاضی صاحب بڑے سخت ہیں. ایسے ہی انہوں نے کوئی ایکشن لے لیا تو پھر یہ بھگتتے پھریں گے. تو یہ اینڈ پہ میں نے آپ کو پتا نا کیا کہنا ہوتا ہے. جی بالکل, کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے. عامر صاحب ویسے یہ مذاق بھی پکڑا جا دیکھیں, نواز شریف ہوں یا جہانگیر ترین, انہیں انصاف ایک دوسرے کے مقابلے میں فراہم کیا گیا, کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اور بینچز نے پارلیمان کا اختیار خود وصول کیا اور انصاف دے دیا کہ آج جیسے چیف جسٹس نے اور اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جو جماعت آرٹیکل 17(2) کے تحت پاکستان کی سالمیت اور یکجہتی کے خلاف کام کرتے ہوئے کالعدم قرار دے دیں, اس کے لوگوں کو بھی 5 سال کے بعد اہلیت موجود ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. یہ جو اس وقت سہولت کاری فراہم ہو رہی تھی نا ثاقب نثار صاحب کے ذریعے, یہ وہ بینچ ہیں کہ جن کو بنایا اس لیے جاتا تھا کہ فراہم کیا جائے. آج چیخیں نکل رہی ہیں نا سوشل میڈیا پہ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک خط جو صرف میڈیا کے لیے جاری کیا گیا, بھائی 3-2-3-1 کا فیصلہ آ گیا, 2-1 کا فیصلہ آ گیا, ختم ہو گئی. آپ نے لکھ دیا, آپ نے میڈیا پہ جاری کر دیا. بہت ہے, آپ اس وقت سارے فیصلے خود بخود لکھتے تھے جو 184(3) میں لیے جاتے تھے کہ سوو موٹو جتنے ثاقب نثار لیتے تھے بعد میں آئے ان سب کو جسٹس اعجاز الاحسن لکھا کرتے تھے, اور سوو موٹو کے فیصلے وہی ہوتے تھے جو صبح دوپہر شام اتوار پیر ہر روز جاری ہوتی تھی عدالت. راہ چلتے بھی عدالت چلتی تھی کہ کس کو کس طرح ٹھوک دینا ہے تو انصاف فراہم کر دینا, جو وہ باری باری ساری واپسی ہوئی. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو یہ کوسچن آیا ہے اسی لیے آیا ہے کہ بھئی یہ عمر عطا بندیال صاحب محترم چیف جسٹس جو تھے وہ بار بار کہتے تھے ساری عمر نااہلی نہیں ہونی چاہیے, اور کب رعایت دی فیصل واوڈا کے کیس میں کہ آپ مان لیں پھر ہم آپ کو 62(1)(f) میں بھی صرف ایک دفعہ کے لیے کریں گے, اور ایک دفعہ کے لیے نااہل کر دیا. یہ تھا وہ انصاف جس کو سلیکٹیو انصاف کہتے ہیں کہ ادھر اور پیمانہ ہے ادھر اور پیمانہ ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو قاضی فائد عیسیٰ کا کیس بھی تھا نا, یہ اسی وجہ سے بنایا گیا تھا, اور اس میں عمر عطا بندیال صاحب, ثاقب نثار صاحب اور جسٹس گلزار صاحب, وہ جو نیسلے ٹاور غریبوں کا گرا کے چلے گئے, اور پاک 1 جو اسلام آباد میں بلڈنگ موجود ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ, اس کو نہیں چھیڑا, کہ اس کی irregularities کو ریگولر کرایا تھوڑے بہت جرمانے کے ساتھ. یہ وہ سارے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جو ہم نے ایک چیف جسٹس کی لائن بنائی ہے نا, اس کے اندر یہ بندہ غلط آ گیا, اس کو اڑانا تھا. اس کے لیے انہوں نے جنرل فیض کو بھی یوز کر لیا, جنرل باجوہ کو بھی کر لیا, عمران خان بھی آگے, سب کی سہولت کاری تھی کہ یہ رستہ بنتا ہے ہمارا. وہ اتفاق سے ججز نے سپریم کورٹ کے وہ بات نہیں مانی. آج یہ وہ انصاف اسی لیے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو نکال دیں کسی بھی طریقے سے. اب جب وہ ہر بینچ میں سردار طارق مسعود اور فائز عیسیٰ نہیں ہوتے تھے, اس وقت کسی کو سینئر جج نظر نہیں آتا تھا. آج سارے کے سارے ڈھونڈ رہے ہیں, اوہو جی یہ ہو گیا, اوہو جی وہ ہو گیا. بھائی یہ تو ہونا ہی تھا. ٹھیک ہے فیصل صاحب, ظاہر ہے بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں پر سوالیہ نشان ہے, اور یہ ہم نہیں بات کر رہے ہیں, ہر کوئی بات کر رہا ہے اس معاملے میں. عدالتی فیصلوں کی میں بات کر رہی ہوں, عدالتی معاملات کی بات کر رہی ہوں. آپ کے خیال اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے, کتنی اہمیت کا یہ حامل ہے؟ کیا جو سابق وزیر اعظم ہے نواز شریف صاحب, تاحیات نااہلی ختم ہونے کی ان کی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ جی فیصل صاحب. چھوڑ دیں عدالتی فیصلے کو, عدالتی فیصلے کو آپ چھوڑ دیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا عدالت سے, انصاف سے, قانون سے, آئین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ پالیسی میٹر ہوتے ہیں. پالیسی میٹر کیا تھا کہ اس زمانے میں نواز شریف صاحب کو نااہل کرنا ہے تو نااہل کرنا تھا, پالیسی میٹر تھا.
آج کیا پالیسی میٹر ہے کہ نواز شریف اگر ہے، مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے، کہ نواز شریف صاحب کو دوبارہ ہیل کرنا ہے، وہ ہیل ہو جائے. صحیح نہیں، اب وہ نہ بھی ہوا تو مان لیں گے. آپ مجھے ایک بات جی اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں نا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے تک تو بلوچستان میں زرداری صاحب کو بالکل پابندی لگ گئی تھی نا، کوئی داخلہ نہیں ہو پا رہا تھا. ابھی 2 دن پہلے لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے نا بلوچستان میں. پالیسی میٹر ہے. کل راؤ انوار نے پریس کانفرنس کی، پالیسی میٹر ہے. ان چیزوں کو مت دیکھیں آپ کہ آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے. جس دن یہ پالیسی میٹر ہو گیا کہ عمران خان کو اہل کرنا ہے تو اہل ہو جائیں گے. وہ جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں نا، سینیارٹی، جونیئر، عدالت، فیصلہ سب کچھ سیٹ ہو جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اسی عدالت سے جو ہے نا وہ بہت ہی وہ آ جائیں گے. تو اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پالیسی میٹر میں کوئی ہمیں 5 سال انتظار کرنا پڑے. یہاں پالیسیاں جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہاں پالیسیاں جو ہیں وہ روز کی روز بنتی ہیں، روز تبدیل ہو جاتی ہیں. کوئی سوچ سکتا تھا جو ان کا انٹرویو آیا ہے راؤ صاحب کے انوار کا، کہ وہ اس طرح کا انٹرویو دے، کوئی تصور بھی کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا نا. پالیسی میٹر ہے. صحیح. اسی طرح آج جوابی انٹرویو بھی آ رہا ہے تو یہ ٹھیک کس کا جوابی انٹرویو وہ بھی پالیسی میٹر ہوگا. ٹھیک ہے وہ بھی پالیسی. چلیں پھر یہ معاملہ سارا پالیسیز پر آگے رک جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، اسی طرح چلے گا. چلیں جی، سارا معاملہ اسی پر آ کر رک جاتا ہے جو دن رات گھنٹوں کے حساب سے بدلتی ہیں. بر یہ فیصل صاحب کی رائے ہے. ہم بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال حافظ طاہر صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں تاحیات نااہلی کا معاملہ، سپریم کورٹ کا بڑا اقدام. حافظ طاہر صاحب، اب یہ اس جو بھی ظاہر ہے اس فیصلے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی قائدین نااہلی کا سامنا کر رہے ہیں ان کے لیے انتخابی راستے کھلنا ممکن ہے؟ بالکل جی، یہ لگتا تو مجھے یہی ہے کہ یہ جو اس کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے اس کے نتیجے کے اندر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور ویسے بھی تاحیات نااہلی جو ہے وہ آپ کے یہاں نہ رہتی ہے نہ ہوتی ہے، تو اچھا ہے یہ سلسلہ ختم ہو. جو آپ نے سزا، جن کیسوں میں آپ نے سزا دینی تھی یا جو الزام لگانے تھے یا جو کرنے تھے، وہ تو خود نیب واپس لیتا جا رہا ہے. اور باقیوں کا بھی یہی، آج ان کا ہو رہا ہے، کل دوسروں کا بھی یہی کچھ ہونا ہے. تو لہٰذا مہربانی کریں، ختم کریں یہ سلسلہ. قوم کے اربوں روپے جو لگاتے ہیں آپ احتساب اور نااہلی اور اہلی کے اوپر، وہ کوئی قوم کے تعمیری کاموں پر لگا دیں، کوئی سکول بنا لیں، کوئی اپنا ہسپتال اچھا کر لیں. ویسے تاریخ میں کبھی کوئی پوچھے گا ان لوگوں سے جنہوں نے یہ سارا پچھلے 30 سال احتساب کے اربوں خربوں روپے جو قوم کے لگے، وہ ان کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اس لیے یہ نااہلی اور اہلی یہ سلسلہ ہی ختم ہونا چاہیے. یہاں سب اہل ہیں، نااہل ہے ہی کوئی نہیں پاکستان میں. نااہل صرف پاکستان کی عوام ہے. صحیح ہے، سبحان اللہ. بالکل آپ نے درست کہا ہے. اب ان کے لیے تو کوئی نہیں لڑے گا نا. جی الیاس صاحب. بہرحال دیکھ لیں اب جو صورتحال ہے، ان کو لایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ ان کی نااہلی ختم کی جائے. ظاہر ہے نااہلی ختم کریں گے، اتحاد ہوں گے اور پھر الیکشن. لیکن اس سلسلے میں یہ ہے کہ اب مزید اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جس میں آپس میں سیاسی کشیدگیاں پیدا ہوں، لڑائیاں ہوں. احتساب کا یہ عمل جو پہلے دیکھ لیں گزشتہ 1 دہائی سے یہ، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس میں نقصان جو ہے الٹیمیٹلی عوام کا ہی ہے. عوام کو فیس کرنا پڑتا ہے. ان سے تو کوئی ریکور نہیں کروا سکا، نہ کچھ ان سے لے سکا، بلکہ جو ہے کہ مائنس میں گئی ہے. مائنس میں گیا کہ ملک گیا، اکانومی گئی، تو سارا ظاہر ہے عوام کو نقصان ہوا. اب ظاہر ہے ایک ٹائم میں ایک لمٹ ہونی چاہیے کہ اگر نااہلی کرتے ہیں تو اس کی وجوہات وغیرہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سامنے کچھ نہیں آ رہی، تمام کیس واپس ہو رہے ہیں، تو اب یہ بھی واپس ہی ہو جائیں گے تو ظاہر ہے اس پر الیکشن لڑ سکیں گے. ایک چانس تو بنا ہوا ہے ان کے لیے، ماحول سازگار ہو گیا تو الیکشن تو لڑیں گے بالکل. جی عامر صاحب کوئکلی ایک ضمنی سوال، یہ جس طرح سے کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں بھی فریق بن سکتی ہیں، تو کیا نون لیگ اگر فریق بنتی ہے تو کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے گلے شکوے نواز شریف صاحب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سسٹم سے بھی، اور جو انہیں نااہل کیا گیا اس حوالے سے بھی، وہ آج بھی انہوں نے کافی سوالات اٹھائے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، وہ بھی ہو، پی ٹی آئی بھی جائے اس میں، باقی جماعتیں بھی جائیں. وہ جو سراج الحق صاحب سب کو انصاف دلوانے
400 के कितने लोगों को 35 को पनामा में लेके गए थे और नवाज शरीफ का नाम जिसमें था नहीं, उन्हें भी वहां घुस जाना चाहिए, जाके बताना चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है, और इस्लाम को वो भी बताएं कि 435 लोगों के बाकी के ऊपर वो केसेस किधर चले गए। इन सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी पूछना चाहिए कि किस किस्म का इंसाफ फराहम कर रहे थे। उसमें पनामा से अकामा निकाला, ये तारीख दुरुस्त करने का अमल जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो के केस का हुआ है, ये सही दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर निजाम इंसाफ में जो नया जुरिस्प्रूडेंस कायम किया गया, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो मुल्क दुश्मन जमात साबित हो जाए उसके आमिर साहब माज़रत वक्त खत्म हो गया जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।